बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विलिंग वेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ फाकिया शाहिद और प्रोग्राम बिकमिंग द बेटर यू में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस शुमाइला बतूल, जो कि विलिंग वेज की असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी, और उनके साथ मौजूद हैं मिस्टर उमर, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ने के लिए फ़ैसले लेना बहुत ज़रूरी है। इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बेशुमार फ़ैसले लेता है, और अपनी इस पूरी ज़िंदगी में हम कई बार ऐसी सिचुएशंस का सामना करते हैं जहाँ पर फ़ैसला लेना इंतहाई ज़रूरी भी होता है और बहुत मुश्किल भी। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसी सिचुएशंस में बड़ी आसानी से बेहतरीन फ़ैसले कर जाते हैं और कुछ लोग गलत डिसीजन ले पाते हैं, और उन्हीं गलत डिसीजंस का अंजाम वो पूरी ज़िंदगी भुगतते हैं। अब जो लोग ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बआसानी से राइट डिसीजन ले पाते हैं, क्या उनके पास कोई सुपर पावर है या कोई मैजिक है? नहीं, उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बेहतरीन हैं, और आज हम उन्हीं डिसीजन मेकिंग स्किल्स के बारे में बात करेंगे। मिस शुमाइला, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि डिसीजन मेकिंग होती क्या है? जैसे डिसीजन मेकिंग, जैसे आपने कहा कि हम शुरू से ही फ़ैसले लेते हैं और हर दिन में हम ढेरों फ़ैसले लेते हैं। एक रैंडम आइडिया के मुताबिक हम 50,000 से 70,000 फ़ैसले एक दिन में कर रहे होते हैं। वो छोटे से छोटे भी हैं और बड़े से बड़े भी हैं। डिसीजन मेकिंग इनफैक्ट चॉइसेस बनाना, इन अदर वर्ड्स, कि जो भी हम फ़ैसला करते हैं, चाहे वो कुछ खाना हो, कुछ पहनना हो, किसी से बात करना हो, ऐसे छोटे छोटे फ़ैसलों से लेकर मेजर फ़ैसले जैसे शादी का फ़ैसला, पढ़ाई का फ़ैसला। कुछ फ़ैसले तो बहुत इजी होते हैं। आई मीन लोग इतने इंडिसाइसिव नहीं होते, जैसे खाना क्या है या क्या पकेगा, ये भी एक हर रोज़ का हर घर में एक फ़ैसला होता है बाकायदा, और इस पर बहुत ज़्यादा इमोशंस भी इन्वेस्ट होते हैं। सो वो चॉइसेस जो हम डेली बेसिस पर बनाते हैं रिलेटेड टू एनी थिंग, इनफैक्ट वो डिसीजन मेकिंग कहलाते हैं। अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें, यानी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के होने के नाते, तो अपनी सोचों का इस्तेमाल करना, हर चीज़, हर तरह से हर पहलू के एनालिसिस कर लेना, आउटकम्स को देखना, ये सब चीज़ों का हिसाब किताब लगा कर हम जो फ़ैसले करते हैं, तो असल में डिसीजन मेकिंग उसको कहते हैं। और ये हमारे ब्रेन का जिसको मास्टर ब्रेन कहते हैं, जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी वजह से हम इंसान हैं और जानवरों से ज़रा मुख्तलिफ हैं, ये वहाँ पर आप समझ लें कि एग्जिस्ट कर रहा होता है। यानी हमारा जो फ्रंटल लोब है, माथे से पीछे वाला हिस्सा, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर आवर डिसीजन मेकिंग। आज की बात है जो इसी के ऊपर होगी कि जिस वजह से हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, यानी अक़ल की वजह से, और उस हिस्से को इस्तेमाल करके अगर हम फ़ैसले करें तो हम, जैसे आपने कहा कि कोई मैजिशियन होते हैं या कोई सुपर पावर्स होती हैं, तो वो हमारे अंदर सुपर पावर आ सकती है। हाउ कैन वी टेक डिसीजन, जिसको कहते हैं कि जो हमारे फ़ायदे में भी हों, जिसके आउटकम्स बहुत शानदार हों। फ़ैसला वही होता है। जब हम पुअर डिसीजंस की बात करते हैं तो उसमें और बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो जो हमें चॉइसेस की पावर है, जो हमें डेली बेसिस पर लेनी है, और छोटी छोटी चॉइसेस, जैसे छोटी सी चॉइस खाने की रोज़ हमने बनानी होती है, रोज़ फ़ैसला करना होता है, अगर इसको ही हम रॉन्ग डायरेक्शन में लेके चलें तो एट द एंड हम या तो किसी डिज़ीज़ में फंसेंगे, डायबिटीज़, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम या एनी अदर। ये छोटे छोटे फ़ैसले इम्पैक्ट करते हैं। सो इसी को बड़े ध्यान से लेना और अपने इंटेलेक्चुअल ब्रेन को यूज़ करते हुए लेना, ये ही आज के प्रोग्राम में हम शेयर करेंगे। जी, अच्छा मिस्टर उमर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि राइट डिसीजन लेने के लिए किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? अच्छा, सही फ़ैसला लेने के प्रोसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हुई हैं जो साइकोलॉजिस्ट ने थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम कंडक्ट की हैं। अब वो शख्स जो कि बहुत अच्छे और बहुत ही मुफीद किस्म के फ़ैसले ले लेता है, उसको साइकोलॉजिस्ट ने और रिसर्चर्स ने कुछ 5 स्टेप्स में डिफ़ाइन किया है, वो किन किन मराहिल से गुजर के वो फ़ैसले लेता है। सबसे पहला प्रोसेस जो डिसीजन मेकिंग का होता है वो ये होता है कि आप डिफ़ाइन करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है आपके सामने, आपको किस चैलेंज का सामना है, या आपके सामने वो क्या अपॉर्चुनिटी है जिसको मद्देनज़र रखते हुए आपको कोई फ़ैसले लेने की ज़रूरत है। उसके बाद आप एरे ऑफ सॉल्यूशंस, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस आपको उस पॉइंट पे नज़र आते हैं, वो सारे लिस्ट डाउन कर देते हैं कि ये भी हल हो सकता है, ये भी हल हो सकता है, ये भी फ़ैसला हो सकता है। उसके बाद आप उसको थर्ड स्टेप में एवेलुएट करते हैं
پروز اینڈ کونز اس کے دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ لینے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا, کیا نقصان ہو سکتا ہے, جس کو ہم کاسٹ بینیفٹ انالیسس بھی کہتے ہیں کہ آپ کاسٹ اور بینیفٹ کو ایویلویٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جتنے بھی آپ نے پاسبل سولوشنس لسٹ ڈاؤن کیے ہوئے ہوتے ہیں اس میں سے آپ ایک جو آپ کو سوٹیبل لگے وہ آپ پک کر لیتے ہیں, وہ آپ کا ڈیسیجن ہوتا ہے. نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. اور لاسٹ اور سب سے جو امپورٹنٹ جو ڈیسیجن میکنگ اسکلس کے اندر جو فیصلہ لینے کا پروسیس ہے وہ ہے پھر آپ اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں کہ جو آپ نے فیصلہ لے لیا ہے سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس سے آپ کو کیا آؤٹ کم مل رہا ہے, کوئی فائدہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, تاکہ آپ اس کو اس لحاظ سے ایڈجسٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. مس شمائلہ, جیسے کہ سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, عمر صاحب کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو پروسیس ہے, جیسے میں نے کہا کہ کچھ ہمیں روز فیصلے چھوٹے چھوٹے کرنے ہوتے ہیں, تو ہم اتنا کوئک ہوتے ہیں اس سارے پروسیس میں کہ ہمارے ذہن میں آلٹرنیٹیوز بھی ہوتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بیسٹ اس وقت کون سا سوٹ کرے گا اس سچویشن میں. جو انہوں نے کہا نا کہ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ایویلویٹ کرنا, یہ بہت ضروری ہے کہ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے فیصلہ لیا ہے کیا یہ بیسٹ آؤٹ کمز دے رہا ہے, بہترین نتائج دے رہا ہے یا نہیں. اور فلیکسیبلٹی ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ڈیسیجن میکنگ میں. جب آپ نے کوئی صحیح فیصلہ نہیں لیا تو آپ اگر فلیکسیبل ہیں تو آپ اس بیڈ چوائس کو گڈ چوائس میں چینج کر سکتے ہیں, یعنی اچھا فیصلے میں کنورٹ کر سکتے ہیں. سو یہ جو اسٹیپس ہیں کہ پہلے آئیڈینٹیفائی کر لینا کہ کیا سچویشن ہے اور پھر اس کے آلٹرنیٹس دیکھنا, پھر بیسٹ کو سلیکٹ کرنا, پھر امپلیمنٹ کرنا, پھر اس کو ایویلویٹ کرنا, اور اگر اس میں کوئی کمی ہے تو پھر دوبارہ اس لسٹ کی طرف جانا اور دیکھنا کہ اور کون سا ہے. جب بھی ہمیں کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے تو ہمیں چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. اب میں ان فیصلوں کی بات کر رہی ہوں جو کہ بہت میجر ہوتے ہیں ہم سب کی زندگی میں. ایک چھوٹے چھوٹے فیصلے ہیں روزمرہ کی زندگی میں, کھائیں کیا, پہنیں کیا, یہ ایسی چھوٹی چھوٹی چوائسیز اور ڈیسیجنز, اور بہت میجر فیصلے بھی ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں, سم ٹائم ہرڈلز بہت زیادہ ہوتی ہیں. ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ ان ہرڈلز کو اگر آپ چیلنج ریسیو کرنا شروع کر دیں تو آپ کی ڈیسیجن میکنگ بہت آسان ہو سکتی ہے. مطلب اگر آپ جو بھی چیلنجز ہیں, آپ لمیٹڈ ریسورسز میں, آپ کو کوئی جیسے کوئی بجٹ کہا جاتا ہے کہ اس کو بنانا ہے اور یہ آپ کے پاس فکسڈ اماؤنٹ ہے. اب اس فکسڈ اماؤنٹ میں جو کہ آپ کو لگ سکتا ہے کہ اٹس اے چیلنج کہ اگر 20,000 میں پورا مہینہ چلانا ہے تو ہاؤ کین وی ڈو دیٹ. سو وہ چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا کہ کرنا مجھے اس ود ان ریسورسز میں ہی ہے, یہ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ پہلے جو ود ان ریسورسز, جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا. ڈیسیجن میکنگ پور ہو جاتی ہے جب ہم بیونڈ دیکھنا شروع کرتے ہیں. اچھا میرے پاس ٹائم یہ ہے کہ مجھے اتنے بجے آفس پہنچنا ہے, ٹھیک, اور اس سے پہلے سارے ڈیسیجنز ہونے چاہیے کہ مجھے اتنے بجے آفس پہنچنا ہے اور میں اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتی. سو ود ان لمٹس رہ کر, ود ان دا ریسورسز رہ کر اگر ہم فیصلے کریں, اور یہ سب سے پہلا آپ ذہن میں پروسیس بنائیں کہ اچھا میرے پاس ریسورسز یہی ہیں, اور اس کو ٹیک اٹ ایز اے چیلنج رادر کے ہرڈل لینے کی بجائے کہ ٹائم تو بہت کم ہے اور پیسے تو بہت کم ہیں, آئی کین ناٹ ڈو دیٹ. یہ کرنے کی بجائے آپ اس کو لیتے ہو کہ اچھا یہ چیلنج ہے اور آئی ول ٹیک دس, اور میں اسی ریسورسز کے اندر بیسٹ آؤٹ کم. اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو ایز اے چیلنج لیتے تو وہ کین ڈو ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے نیچرلی آپ کے اندر. آپ کے اندر پوری فزیولوجی آپ کی اس کو سپورٹ کرتی ہے. اگر یہ بات سمجھ پائیں ہمارے ویورز کے, ہمارے ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے اگر مجھے کسی پریزنٹیشن کی ڈیڈ لائن ملی ہے تو اسی کے اندر رہتے ہوئے اور اس کو ہرڈل سمجھنے کی بجائے آپ اس کو ایک چیلنج جب پرسیو کرتے ہیں کہ اچھا اس میں مجھے بیسٹ آؤٹ کم کیسے دینی ہے, تو یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے لے کر بڑے فیصلوں تک بہترین نتائج آپ کو دے رہا ہوتا ہے. جی, مسٹر مائلہ نے بہت بہترین بات کی ہے. ایک رائٹر ہیں ڈینیل گولمین, انہوں نے کتاب لکھی ہے ایموشنل انٹیلیجنس پہ. ان کی کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم جذبات کے تحت ڈیسیجن لیتے ہیں تو وہ ہمارے پچھتاوے کا باعث بنتا ہے, جبکہ اس کے برعکس عقل سے کیا گیا کوئی بھی ڈیسیجن ہمیشہ رائٹ ہوتا ہے.
میں شمائلہ سے یہی جانیں گے کہ ہمارے ایموشنز جو ہیں کتنا انفلوئنس کرتے ہیں ہمارے ڈیسیجن میکنگ کو. ویری امپورٹنٹ اور بیسک ہمارا پروگرام کرنے کا. ویسے بہت زیادہ آپ سمجھ لیں ہیلپ اویلیبل ہے ڈیسیجن میکنگ کے اوپر جب ہم سرچ کرتے ہیں, لیکن سب سے اہم چیز جو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے فیصلے, جیسے میں نے کہا کہ ہمارے دماغ کا ایک حصہ رسپانسبل ہے فیصلے کرنے کے لیے, جس کو کہ پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں, جہاں پر ڈیسیجن میکنگ کی سکلز آپ سمجھ لیں کہ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں. وہ رسپانسبل ایریا جب ہم یوز نہیں کرتے اور ہم اپنا ایموشنل برین یوز کرتے ہیں فیصلوں میں, تو پھر ہم پچھتاوے اور یہ جو گلٹ ریگریٹس کی بات کر رہے ہیں وہ ہمارے ہاتھ آتے ہیں. ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں, یا کوئی ریلیشن بہت ایموشنل ہے, اٹیچمنٹ ہے اس کے ساتھ, تو اس کے فیصلے میں بھی انفلوئنس ہوئے گا. جب بھی ہم کسی ایموشنل سٹیٹ میں ہوتے ہیں, چاہے وہ پازیٹیو فیلنگز ہوں یا نیگیٹو فیلنگز ہوں, تو ہمارا جو ٹیکنیکلی ایموشنل برین ہے, جو ہمارے لمبک سسٹم ہے, وہ اوور ایکٹیویٹ ہوتا ہے. اوور ایکٹیویٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایکٹیویٹی نارمل سے ذرا زیادہ ہو رہی ہے ڈیو ٹو دا ایموشنل سٹیٹ. اب جب وہ اوور ایکٹیو ہوتا ہے تو بائی ڈیزائن جو ہیومن برین ہے, یعنی جو انٹلیکچوئل برین ہے, یعنی جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے, جس کا ذمہ ہے, جس کی ذمہ داری ہے فیصلے صحیح کرنا, وہ پروسیس نہیں کرتا, یعنی وہ ایکٹیو نہیں ہوتا, وہ چھٹی پہ چلا جاتا ہے. ان ادر ورڈز یعنی جذبات ہائے ہوتے ہیں تو عقل والا دماغ ذرا جو ہے وہ کم ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ ہم نے عام بھی سنا ہوگا کہ جو ہے جذبات آپ کی عقل کو ختم کر دیتے ہیں, تو ٹیکنیکلی وہ برین ایریا ورکنگ پوزیشن میں نہیں رہتا. اب فیصلے تو ہمیں کرنے ہوتے ہیں جب ہم جذباتی ہوں یا نہ ہوں, تو اس سٹیٹ میں ایموشنل برین آپ سمجھ لیں اپنی مدد آپ کے تحت جمپ ان کر جاتا ہے اور وہ فیصلے کرتا ہے. اب ایموشنل برین کا قصور نہیں ہے, اس کو اگر کوئی فیصلہ کرنا پڑے تو اس کے پاس ایک ہی اصول ہے کہ تمہیں جو اس وقت ٹھیک لگ رہا ہے جسٹ ڈو اٹ. جس برین کے حصے نے یہ بتانا ہے کہ یہ مت کرو, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ کر لو, یہ تمہارے فائدے میں رہے گا, جس نے پروز اینڈ کونز بتانے ہیں, جس نے کاسٹ اینڈ بینیفٹ بتانا ہے, صحیح غلط بتانا ہے, وہ ذرا آف ہو جاتا ہے جب ہم چارجڈ فیلنگز کے ساتھ ہوتے ہیں, جب ہم ہائی ایموشنز میں ہوتے ہیں یا ڈاؤن ایموشنز میں ہوتے ہیں. سو جس کا کام ہے وہ نہیں کر پائے گا, اور ایموشنل برین پھر آپ کو یعنی ڈرائیونگ سیٹ پہ آئے گا اور وہ کہے گا کہ اس وقت جو تمہیں ٹھیک لگ رہا ہے نا جسٹ ڈو اٹ. اینڈ اگر ہم سب ریکال کریں اپنے فیصلوں کو جو ہم جس بات تو میں آ کر لیتے ہیں, تو بعد میں ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ ہاں یہ ہم نے ذرا زیادہ کھا لیا ہے, یہ کھانا نہیں چاہیے تھا, یہ اس طرح سے. سو جذبات ہمیں پوزیس کر لیتے ہیں اور پھر ان کا قصور نہیں ہوتا. میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں, جذبات برے نہیں ہوتے, لیکن جذبات آؤٹ آف پرپورشن ہو تو پھر یہ ہمارے انٹلیکچوئل برین کو آف کر دیتے ہیں. اور جب وہ آف ہوتا ہے اور پھر جو چیز ہمیں کسی کو گالی دینا ٹھیک لگ رہا ہے تو ہم وہ کرتے ہیں, کسی کو تھپڑ مارنا ٹھیک لگ رہا ہے تو ہم وہ کرتے ہیں, ہمیں رشتے ختم کرنا ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے تو ہم وہ کرتے ہیں. ہم ڈرگس کو ویلکم اپنے جذبات کے انفلوئنس میں کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی میرا دوست ہے جس کے ساتھ میری بہت ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اور میں اس کو وہ بہت انفلوئنس رکھتا ہے میرے اوپر, اور اگر اس نے سگریٹ شروع کر دی ہے تو آٹومیٹیکلی اس جذبات میں آ کر میری بھی ولنریبلٹی انکریز ہو جائے گی. سو ہمارے جذبات جب ہائی ہوتے ہیں یا ڈاؤن ہوتے ہیں, ادھر نیگیٹو اور پازیٹیو فیلنگز میں بھی عقل کا کوئی کام نہیں رہ جاتا ہے, آؤٹ آف پروپورشن جب ہوتی ہیں. جذبات کا کام انرجی پرووائڈ کرنا ہے, اور اتنا بیلنس میں رکھتے ہوئے ہم ان سے ضرور انرجی کو حاصل کریں. اور یہاں پر جب ہمیں پتہ چل گیا کہ جذبات جب آؤٹ آف پروپورشن ہوں گے تو پھر ہمارا جو عقل والا دماغ ہے وہ آف ہو جائے گا, تو پھر ہم سیکھتے ہیں. پھر ہم یہ نہیں کوستے کہ اچھا اس کا ڈیزائن کیوں ایسا ہے. پھر جب ہمیں اس ایک خصوصیت کا پتہ چل گیا برین کی, تو پھر ہم آج ہی سیکھتے ہیں کہ اچھا ایسی سچویشن میں جب میں چارج فیلنگز کے ساتھ ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے. تو لرننگ کا ایریا جو برین کا ہے وہاں پر پھر ہم آپ سمجھ لیں کہ سافٹ ویئر کو انسٹال کرنا شروع کرتے ہیں کہ وین ایور آئی ہیو ٹو ٹیک ڈیسیژن انڈر دا چارج فیلنگس, سو ہاؤ کین آئی ڈو دیٹ, ہاؤ ول آئی فالو دا اسٹیپس جو کہ مجھے الٹیمیٹلی اچھی آؤٹ کمز دیں گے.
سو ایموشنس کو ان آرڈر رکھنا انتہائی اہم ہے when we are taking any decisions. ایک تو ایموشن بہت انفلوئنس کرتے ہیں ہمیں. ایک سم ٹائم ہم بہت بائسڈ ویو دینا چاہتے ہیں, بائسنس بھی جو ہے جانبدار ہو جانا کسی ایک چیز کی طرف, اور پھر جب میں انفارمیشن اپنے فیصلے کے لیے اکٹھی کروں گی نا تو بھی میرا جو بائسڈ ویو ہے نا وہ ذرا جیت جائے گا. اس کو ایک ٹرم بولتے ہیں جس کو کہتے ہیں کنفرمیشن بائسز, یعنی میں ریسرچ ہی اس پہ کروں گی جو میرے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کر رہا ہے, اور جو نیوٹرل پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ ان بائسڈ ویو ہے میں اس کو اتنا زیادہ ویٹ نہیں دوں گی یا اس کو اتنا کنسیڈر ہی نہیں کروں گی. سو جو مس انفارمیشن ہے یا بائسڈ ویو ہے یہ بھی ہمارے فیصلوں کو انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے. جیسے بچوں سے والدین کو پیار ہوتا ہے, اور اگر بچہ ایسی پرابلم میں ہے جو کہ خطرناک ہے جیسے ڈرگ ایڈکشن ہے یا کوئی اور, تو پیرنٹس چونکہ بائسڈ ویو رکھتے ہیں, محبت والا جذبہ رکھتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, تو اگر ان کو کوئی آ کر شکایت لگاتا ہے کہ جی آپ کا بچہ یہ کر رہا تھا, تو وہ فار سم ریزنز نہیں ماننے کو تیار ہوتے. وہ اپنے بچے کی اس جو بیڈ ہیبٹ ہے اس کو گریسفلی ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے, اور اس وجہ سے پھر وہ صحیح فیصلے بھی ان کے ریگارڈنگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. سو دیز آر دا ان مائی اوپینین بیسک کہ ایک ہم مس انفارمیشن کرتے ہیں, ہم بائسڈ ویو میں جاتے ہیں, اور ایک یہ جو میں نے برین کی بات بتائی کہ جذبات ہمارے انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں, ہیویلی انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ہر فیصلے کو. ایون کھانا دکھنے میں اچھا ہے تو ہم جذباتی ہو کر زیادہ کھاتے ہیں, ٹیسٹ میں اچھا لگتا ہے تو ہم جذباتی ہو کر زیادہ کھاتے ہیں. رات میں جب ہمارا انٹلیکچوئل برین کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت مت کھاؤ, ہم تب جذبات کے انفلوئنس میں زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے زیادہ فیصلے جذباتی دماغ لے رہا ہوتا ہے, وہ دماغ نہیں لے رہا ہوتا جس کا کام ہے فیصلے کرنا, بیکاز وہ جذباتی اسٹیٹ میں آن جاب ہی نہیں رہتا ہے. اور میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے کیا وہ ریشنلائز کر کے سوچ سمجھ کے کیا یا جذبات میں آ کے کیا, تو اس کا ایک کہہ لیں کہ ایک تھم رول ہے کہ جب بھی آپ کو ریگریٹ ہو فیصلہ کرنے کے بعد کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, جلد بازی میں ہو گیا, تو آبویسلی وہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ نے امپلسو ہو کے یا اپنے ایموشنس کا اپنے اوپر زیادہ ایک اثر لے کے آپ نے فیصلہ کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا عمر, یہ بھی بتائیے گا کہ ٹائمنگ کا اور ڈیسیجن میکنگ کا کتنا تعلق ہے, مطلب کیا کوئی وقت ہے کہ اس وقت میں ہی ہم صحیح ڈیسیجن لے پاتے ہیں؟ اچھا, ڈیسیجن میکنگ کیونکہ ایک اسکل ہے, اور اگر کسی بندے کو یہ اسکل اچھی طرح سے آتا ہو تو وہ کسی بھی وقت یا کسی بھی سچویشن میں, کیونکہ ڈیسیجن جو ہم نے جب لینا ہوتا ہے وہ تو سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے, رادر ٹائم ٹو ٹائم ویری کرے. اٹ ڈپینڈس کہ اگر آپ کو رات کے 12 بجے بھی کوئی ایسا فیصلہ لینا پڑے جو سچویشن آپ کے لیے بہت زیادہ ڈائر قسم کی ہو, بہت زیادہ یکدم پینک فل سچویشن ہو, اگر آپ کے اسکلز اچھے ہیں تو ریگارڈلیس آف ٹائم آپ فیصلہ صحیح اور مثبت لے سکتے ہیں. سیکنڈلی, جو ٹائم کے حوالے سے ایک چیز جو میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ لینے میں آپ کتنا ٹائم لیتے ہیں. جس طرح مس شمائلہ نے کافی ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیا تھا کہ آپ نے جب آپ کا ایموشنل مائنڈ, جب آپ کے جذبات آپ کے ریشنل مائنڈ کو سبڈیو کر کے زیادہ ایک براڈر وے میں اوپر ابھر کے آ جاتے ہیں, اور پھر آپ کے فیصلے لینے کی صلاحیت تھوڑی دب جاتی ہے, تو اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ بہت زیادہ جلد بازی میں فیصلہ لے رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے سامنے جب کوئی پرابلم یا جب کوئی چیلنج آتا ہے تو آپ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتے ہیں, 1 منٹ کے لیے رک کے بیٹھ کے سوچتے نہیں ہیں کہ اب میں کیا کروں. تو ٹائم کا اس حوالے سے لازمی ریلیونس ہے کہ آپ فیصلہ لینے میں کتنا ٹائم لگاتے ہیں. اور اسی لیے جب ہم امپروو کرنے کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے اسکلس کو جب امپروو کرنا ہے, ڈیسیجن میکنگ اسکلس کو, تو اس میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ آپ ہر فیصلہ لینے سے پہلے تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دیں, تھوڑا سا لازمی سوچیں, بیٹھے سکون سے سوچیں. بیکاز جو آپ کا ریشنل برین ہے, اگر آپ بہت جلدی کوئی فیصلہ کر لیں گے تو وہ ایکٹیویٹ ہی نہیں ہو سکے گا. آپ کے ریشنل برین نے جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے, اس نے جب یہ تعین کرنا ہے کہ یہ فیصلہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اس فیصلے سے مجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے, کیا نقصان ہو سکتا ہے, تو اس سب کوگنیٹو پروسیس کو تھوڑا سا ٹائم درکار ہوتا ہے. بہت زیادہ جلدی کے فیصلے یا امپلسو فیصلہ, جس طرح کہ میں شمائلہ بھی اگزامپل دیتی کہ جلد بازی میں کسی کو تھپڑ مار دینا, یہ بہت کامن ہے ہمارے یہاں پہ. غصے میں خاص طور سے اس طرح ہوتا ہے. غصہ بھی ایک ایسا ایموشن ہے جو کہ جب
سر چڑھ کے بولتا ہے تو پھر آپ نہیں اس وقت بیٹھ سکتے. بٹ اگر آپ اس پوائنٹ پہ 1 منٹ کا صرف گیپ لے لیں تو یقینی طور پہ جو آپ کا ریئیکشن ہوگا وہ کبھی بھی تھپڑ مارنا نہیں ہوگا. تو ٹائم کا میرے خیال سے اس لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنس ہے کہ آپ فیصلہ کرنے میں ہمیشہ ٹائم لیں, کسی کا مشورہ لے لیں لازمی, اور ہمیشہ اپنے فیصلوں کو ایویلویٹ کریں بعد میں. یہ جو ابھی بات کی نا کہ ایموشنل اور امپلسو فیصلے لینا, اس میں ایک ہمارا ڈیزائن بھی ایسا ہے, جیسے میں بتا رہی تھی کہ ایموشنل برین ہے اور انٹلیکچوئل برین ہے, اور ایموشنل برین ارلی ڈیولپ ہو جاتا ہے, ٹین ایجنگ میں فلی ڈیولپ ہوتا ہے, اور ہمارا جو انٹلیکچوئل برین ہے, جو سمجھدار دماغ کا حصہ ہے, وہ 24 سال کی عمر تک کمپلیٹلی ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے, اور پریکٹس ہماری پھر ایموشنل ڈیسیجن کی ہوتی ہے. یعنی دماغ کا ایک تیسرا حصہ ہے جہاں پر ہماری ہیبٹس بنتی ہیں. تو اگر میں نے دن میں کوئی 5,000 یا 50,000 فیصلے کرنے ہیں اور میری پریکٹس ایموشنز کی ذرا زیادہ ہوئی ہوئی ہے, تو مجھے اس اسکلس کو بہت ضروری ہے سیکھنا کہ مجھے کیسے صحیح عقل کا استعمال کرتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے, اور اس کو بار بار کرنے سے ہی اس کی سپیڈ جو ہے وہ اس تک پہنچے گی جو کہ ہمارے ایموشنل برین کی سپیڈ ہے. وہ ویسے بائی ڈیزائن ہی سپیڈ میں ذرا زیادہ ہے. تو ہم سیکھنے کے عمل کو تیز کرتے ہیں کہ کیسے میں ہمیشہ یہ فیصلے, اگر مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور اگر غصے میں فیصلے لینے والی ہوں, یہ انالیسس والی بات جو بھی عمر صاحب نے کی, تو میں انالیسس کروں کہ جب بھی مجھے غصہ آئے گا تو اس وقت یہ فیصلہ آج کا ہوگا کہ اس وقت مجھے کسی قسم کا کوئی سٹیپ نہیں لینا ہے, کوئی فیصلہ نہیں لینا, اور یہ کوئی بار بار کرنے والا, بار بار یاد کرنے والا سٹیپ ہوئے گا, جس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی لرننگ بیہیویئر ہو جائے ہمارا, جس کو ہم سیکھتے رہے کہ جب بھی میں چارج فیلنگز میں ہوں تو پہلا کام مجھے اپنی فیلنگز کو سیٹل کرنا ہے, فیصلہ اس ٹائم پر مجھے کوئی سٹیپ مجھے نہیں لینا. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں لمیٹڈ ٹائم میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہمارے پاس ٹائم کا اتنا ہیلپ نہیں ہوتی ہے کہ ہم ایک اچھی سوچ بچار کے ساتھ فیصلہ کریں. تو وہی میں نے جس سے کہا کہ آج ہی ہم اس کو سیکھیں گے کہ اگر میں ایسے سینیریو میں آ جاؤں جہاں پر میری چارج فیلنگز ہے, تو پھر بھی مجھے ایک دم سے فیصلہ نہیں لینا ہے. پھر بھی مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا رول یہ ہوگا کہ میں ہمیشہ ایسی جہاں پر میرے پاس ٹائم باؤنڈ ایک لمیٹیشن ہے, ٹائم باؤنڈ سچویشن ہے, تو میں ون ون اپروچ کو فالو کروں کہ میں ویسے فیصلے کروں جو میرے اور دوسروں کے حق میں فائدہ مند ہو, دونوں کو ایکسیپٹیبل ہوں. تو یہ اسکل آج سیکھنے والی ہے کہ جب ایسی سچویشن آئے گی کہ جب میرے پاس ٹائم بھی کم ہوگا, جب میرے پاس ریسورسز بھی لمیٹڈ ہیں, تو ہمیشہ مجھے فیصلے کرتے ہوئے جب دوسرے لوگ انوالو ہیں تو ہمیشہ یہ رکھنا ہے کہ میں ایسے فیصلے کروں جو میرے لیے بھی فائدہ مند ہو اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو. ٹھیک ہے. مس شمائلہ, ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر ہمارے بہت سے ڈیسیجنس کا انفلوئنس جو ہے ہمارے پیرنٹس کا ہوتا ہے, تو وہ بہت سے ڈیسیجنز ہمارے لیے لیتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی بچپن سے لے کر ٹین ایج لائف, بلکہ ایڈولسنس, جب تک شادی نہیں ہوتی تو پیرنٹس بچوں کے لیے ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں, اور پھر بچے بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں پیرنٹس کے اوپر. تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے کہ جب وہ پیرنٹس سے الگ ہوتے ہیں تو وہ انڈیویجول طور پر ڈیسیجن میکنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا, ڈیسیجن میکنگ تو شروع سے سکھانے والا ایک آپ سمجھ لیں کہ اسکل ہے پیرنٹس کو, جس بھی ایج کو وہ ڈیل کر رہے ہیں. 4 سال کا بچہ ڈیسیجن میکنگ اسکل کو پراپرلی سیکھ سکتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ پیرنٹ یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل صحیح فیصلے لے سکتا ہے, اور یعنی ان کے اندر یہ اسکل کو ڈیولپ کرنے کے لیے پیرنٹ مثال کے طور پر 2-3 آپشنز رکھ دیتے ہیں اور اس میں سے کہتے ہیں جی اس میں سے کیا آپ پہنو گے آج, یا کیا ان آپشنز میں سے لیں گے. تو یہ ان کی چونکہ لرننگ برین اس وقت فلی ڈیولپ ہے, سو یہ ان کی ایک اسکل ہوگی. یہ ایک انفارچونیٹ سی بات ہے جو بھی آپ نے کی کہ بہت دفعہ پیرنٹس اس اپنے فیصلوں کو امپوز بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پیرنٹس کو فیصلے نہیں لینے چاہیے, لیکن یہ زیادہ بہتر آپشن ہے کہ آپ اپنے بچوں کو صحیح فیصلے کرنا سکھا دیں. آپ ایڈوائز کر سکتے ہیں, آپ ان کو سجیشنز دے سکتے ہیں, آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ صحیح فیصلے کیسے لینے, کیونکہ ایک ٹائم ایسا آئے گا جب پیرنٹس کا انٹرونشن کم ہوگا زندگی میں, اور اگر بچہ ڈپینڈنٹ ہے پیرنٹس کے اوپر تو یہ پیرنٹس کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم, اور بچوں کے لیے کیونکہ انہوں نے تو پھر آگے بہت سارے ڈیسیجنز لینے ہیں. سو بیٹر آپشن یہی ہے کہ آپ بچوں کو سکھانا شروع کریں
جس بھی ایج میں وہ ہیں ان کی ایج کے اپروپریٹ ڈیمانڈس کو رکھتے ہوئے فیصلے ان کو کرنا سکھائیں چھوٹے چھوٹے، جس میں وہ کانفیڈنٹ فیل کریں. آئی مین ڈیسیژن میکنگ کا کانفیڈنس سے بہت تعلق ہے. اگر آپ نہیں فیصلے کر پاتے، اچھا اگر ٹھیک ہے تب بھی، اگر ٹھیک نہیں ہے تب بھی، ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے، اور اگر ٹھیک ہے تو پھر کیا کرنا ہے. تو یہ ایک ٹریننگ ہے جو کہ پیرنٹس کو ضرور اور ٹیچرس کو خاص کر کے ضرور بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے کہ ان کو انڈیپینڈنٹ لیونگ کے لیے چوائسیز بنانے کی لبرٹی ایٹ لیسٹ دی جائے، اور غلطی نہ کرنے کہ فیئر کو ذرا، ان کلاؤڈس کو ذرا بچوں سے ہٹا دیں کہ وہ غلطی نہیں کر سکتے. ان کو سکھا اتنا اچھا دیا جائے کہ وہ کم سے کم غلطیاں کریں، لیکن اگر غلطی کر لیتے ہیں تو اس کو غلطی کو کوئی گناہ سے ایسوسیٹ مت کیا جائے. بچوں کی لرننگ کریٹیوٹی رک جاتی ہے جب ان کے اندر یہ فیئر بیٹھ جاتا ہے کہ ہم کوئی غلطی نہ کریں، اور اس خوف سے وہ اپنا پوٹینشیل کبھی پریکٹس کر ہی نہیں پاتے ہیں. سو ڈیسیژن میکنگ کی ٹریننگ ایک پروگرام ہے جو ہم ولنگ ویز میں کرتے رہے، اور ہم نے اس پہ بہت سارے ویڈیو پروگرامز بھی کیے ہیں. ایگزیکٹو سکلز وہ ایک ٹول کٹ ہے جس سے کہ بچوں کی ڈیسیژن میکنگ، پرابلم سالونگ، اسٹریٹجیز، پلاننگ بہت شاندار ہوتی ہے. اور یہ کوئی 11 سال سے پہلے کی سیکھنے والی، ٹین ایجنگ سے بھی پہلے سیکھنے والی ٹین ایجر کی سکلز ہیں، اور اس میں یہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ کیسے وہ ایک اچھے ڈیسیژن میکر بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے مسٹر عمر، جس طرح کہ مسٹر مائلہ نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارا بائسڈ ویو ہوتا ہے جب بھی ہم ڈیسیژن میکنگ یا ایموشنس کے تحت لیتے ہیں تو ہمارا ایک پیٹرن ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب جب وہ ایک پیٹرن ڈیولپ ہو گیا ہے چھوٹے چھوٹے ڈیسیژنز دیکھ کے، پھر ہم میجر ڈیسیژنز میں بھی وہی پیٹرن فالو کرتے ہیں، تو اس بائسڈ ویو کو یا اس پیٹرن کو بریک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کافی اچھا آپ نے کویشچن پوچھے. سب سے پہلے اس میں ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا جب ہم بائسڈ ہوتے ہیں، جب ہمارا ڈیسیژن میکنگ کا پیٹرن بائسڈ ہوتا ہے تو ہمیں اس وقت نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہم بائسڈ ہیں. ہمیں اس وقت وہ چیز ٹھیک ہی لگ رہی ہوتی ہے، اور وہ ایک پیٹرن اس لیے اختیار کر جاتے ہیں بیکاز وہ اوور اینڈ اوور ری انفورس ہو رہی ہوتی ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہیلپ ہماری دوسرے لوگ بھی کر سکتے ہیں. اکثر لوگ فیڈ بیک بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے فیصلے اس قسم کے ہوتے ہیں، بائسڈ ہوتے ہیں، اس قسم کا ہمیں فیڈ بیک بھی مل رہا ہوتا ہے. اس کو تھوڑا سا، جس طرح مس شمائلہ نے فلیکسیبلٹی کی بات کی تھی، جب ہم لوگ اسیس کرنے کی بات کر رہے تھے کہ ڈیسیژن لینے کے بعد اس کو اسیس کرنا چاہیے، تو اسیس کرنے والے پارٹ پہ ہمیں تھوڑا زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ہمیں تھوڑا فلیکسیبل ہونا چاہیے. ہمیں خود اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو نالج کے ساتھ امپارٹ کرنا چاہیے. جب مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ فیصلے بائسڈ بھی ہو سکتے ہیں تو میں کیسے پہچان سکوں گا. تھوڑا سا ہمیں نالج، تھوڑا نیٹ پہ جائیں، انٹرنیٹ پہ جائیں، آرٹیکلس پڑھیں، ریسرچز پڑھیں، تھوڑا سا ڈیسیژن میکنگ کو ایکسپلور کریں انڈیویجول لیول پہ، اور اس ڈیسیژن بلیف کے ساتھ ہوں کہ مجھے ایک ان بائسڈ فیصلہ کیسے کرنا ہو، اور یہ سوچ ہو کہ میں فیصلے غلط بھی لے سکتا ہوں، کیونکہ انسان سے تو غلطیاں ہو جاتی ہوتی. تو یہ ایک ریجڈ تھاٹ ہونا کہ میرا ہر فیصلہ ٹھیک ہوگا، یہ بھی ہمیں فیصلے سدھارنے کی طرف نہیں لے کے جاتا بلکہ اسے تھوڑا سا دور کر لیتا ہے. اب جو آپ نے پیٹرن کی بات کی ہے، بیسیکلی جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو پھر آپ ان بائسنس جو ہے بیچ میں جو بائسڈ ایلیمنٹس ہیں ان کو آپ پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ کون سے ایسے پرٹیکولر فیصلے ہیں یا کون سے ایسی پرٹیکولر چیزیں ہیں جن پہ میں بائسڈ ہو جاتا ہوں. جب آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اینڈ دین پھر آپ ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ اب جب میں نے فیصلہ لینا ہے تو میں نے پرٹیکولرلی ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھنا، میں نے نیوٹرل رہنا ہے، میں نے دونوں پاسبلٹیز یا دونوں سائڈس کو پہلے اچھی طرح سے ایویلویٹ کرنا ہے. اینڈ لاسٹلی جس طرح مس نے کیا تھا کہ پریکٹس سے یہ چیز آئے گی. ایک دفعہ صرف ذہن میں یہ سوچ لینے سے یا صرف ایک دفعہ یہ اپلائی کر دینے سے یہ چیز آپ کے پیٹرن نہیں بن جائے گی. پیٹرن جس طرح کے 22 پیٹرن آپ کا بار بار وہ فیصلہ لے کے بنا ہے، اسی طرح نیوٹرل جو آپ کا پیٹرن ہوگا فیصلہ لینے کا وہ بھی کنزیکٹیولی جب آپ پریکٹس کریں گے، بار بار پریکٹس کریں گے تو پھر وہ بنے گا. اور ریجڈیٹی کی جو بات ہم کرتے ہیں نا بار بار، ایک پور ڈیسیژن میکنگ میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم پرفیکٹ فیصلے کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی. یعنی یہ جو پرفیکشن کا ایک ٹریپ ہے، یہ بہت نقصان، یہ پروکراسٹینیٹ کرواتا ہے اور پھر ڈیلیز آتے ہیں اور پھر فیصلے ہو ہی نہیں پاتے ہیں. سو ڈیسیژن میکنگ میں پرفیکٹ ڈیسیژن، ایون کوئی مووی سلیکٹ کرنی ہو، مطلب آپ نیٹ فلکس پر مووی سلیکٹ کرنے میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت ٹائم کچھ لوگ لگا دیتے ہیں کہ وہ پرفیکٹ
پرفیکشن کا جو ٹریپ ہے نا اس سے بھی دور رہنا ہے. ہم اس گول کے ساتھ چلتے ہیں کہ جو بھی میں فیصلہ کروں وہ بہتر فیصلہ ہو, دیٹس اٹ. اور اگر نہیں ہوئے گا تو نیکسٹ ٹائم میں اس کو بہتر بنا لوں گا. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پرفیکٹ فیصلہ ہونا چاہیے اور اپروول ہونا چاہیے. یہ سارے ٹریپس ہیں اور یہ پھر ہمیں مشکل پیش آتی ہے اس طرح کی سچویشن میں کہ ہم, اور پھر مشورہ لینا جیسے کہا کہ وہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ مشورہ بھی لے سکتے ہیں, اور خاص کر کے ایکسپرٹ کی اوپینین اگر آپ نے, ابھی آج کل کے دور میں تو کوئی مشکل نہیں ہے, آپ کی فنگر ٹپس پر ایکسپرٹ کی اوپینین ہوتی ہے, سو اس کو بھی ضرور کنسیڈر کر سکتے ہیں آپ. مسٹر شمائلہ, جیسا آپ نے کہا کہ پرفیکٹ فیصلہ لینا ایک ٹریپ ہے, لیکن ہم سب ہی ڈیسیجن جو لیتے ہیں اس کے نتیجے سے بہت ڈرتے ہیں, اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا, اس کا رزلٹ. تو بعض اوقات ڈیسیجن ایسا لے پاتے ہیں کہ زندگی بھر ہمیں وہ بھگتنا پڑتا ہے. تو اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم جب پرفیکشنزم کی طرف جاتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے کہ ہمیں بہت سوچ بچار کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں فاغیہ, پرفیکشنزم کچھ ہے نہیں ہے, مطلب پرفیکٹ کچھ ہو نہیں سکتا, یہ ایک سبجیکٹیو سا ہے نا. میں آپ کا پرفیکٹ کچھ اور ہوئے گا, میرا پرفیکٹ کچھ اور ہوگا, اور یہ ٹریپ ہے. جی, چونکہ جن لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں وہ پرفیکٹ رہتا نہیں ہے, مطلب پرفیکٹ سمجھ کر وہ کوئی ایک فیصلہ لیں گے اور اگلے لمحے دیر آر چانسز کہ وہ پرفیکٹ لگے نا ان کو. سو آپ نے کہا کہ اگر ہم کوئی فیصلے لے لیں اور پھر ہمیں پچھتانا پڑے تو وہ کوئی اور ریزنز ہوئیں گی, اور اگر ہم اس کو انڈو نہیں کر سکتے تو ہم اتنے شاندار اکوپمنٹ کے ساتھ ہیں کہ ہم اس کے ساتھ بھی ایک اچھی زندگی گزار لیں. میرے ذہن میں آپ کی اس بات سے اگزامپل شادی کی آ رہی ہے. بہت دفعہ لوگ جو ہے وہ ایسے فیصلے لے لیتے ہیں اور پھر ان کو ایموشنل اسٹیٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس دن کو پچھتا رہا ہوں, پچھتا رہی ہوں جس دن تم سے شادی ہوئی. بات یہ ہے کہ یہ فیصلے پہ پچھتانے کی بات نہیں ہے. دیر از اے نیڈ ٹو چینج دیئر سیلفس. آپ ایک جیسے ود ان ریسورسز پہ میں بار بار ایمفسس کر رہی ہوں, انسان کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ جو موجودہ حالات ہیں ان کے اندر رہ کر خوش رہنا, فیصلے کرنا پریکٹس نہیں کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ باہر کوئی ان کے لیے اسپیشل ایلیمنٹس ہوئیں, اسپیشل اکوپمنٹس ہوں جس سے کہ فیصلے بہتر بنائے جا سکیں. اگر مجھے ایک اچھی خوشحال زندگی گزارنی ہے تو اگر میری تنخواہ اتنی ہے تو اس سے نہیں اتنی ہونی چاہیے. اس سے شاید کچھ بہتری آ جائے, لیکن جو ہیپینس کا تعلق ہے وہ آپ کا انٹرنل اسٹیٹ سے ہے, وہ کسی ایکسٹرنل چیزوں کے ساتھ ذرا کام نہیں ہوتا ہے. سو فیصلے اگر آپ نے لے لی اور آپ کو لگ رہا ہے کہ پچھتانا پڑ رہا ہے تو اس کو گریسفل ایکسیپٹ کر کے اسٹیپ 2 پہ جائیں کہ ہم اس فیصلے کو کیسے ایک شاندار فیصلے میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اینڈ ایکسیپٹنس کے ساتھ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, بجائے اگلے کو نصیحتیں کرنے کے, سڑنے کوڑنے کے, آپ اپنا بیسٹ دینا شروع کرتے ہیں کہ اس ریلیشن میں کیسے اپنا بیسٹ دوں اور اس ریلیشن کو ایک ہیلدی ریلیشن کی طرف لے کر چلوں. بٹ اٹس ڈیفیکلٹ. آپ یہ زیادہ امید کرتے ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ خوش کرنے کی لیے میرے یہ کچھ کرے, بٹ دیٹس اپروچ ہی رانگ ہے. یہ اپروچ ہی رانگ ہے کہ کوئی آپ کو خوش کرے گا. اور شادی کے فیصلے میں تو چاہے کوئی پسند کا ہو, چاہے سوچ بچار کر کے لیا ہو فیصلہ, اس کے لیے دیر آر سرٹن اسٹیپس somebody has to follow. ٹھیک ہے, آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ. آئی ہوپ ڈیسیجن میکنگ کس طرح کرنی چاہیے ہمارے دونوں سائیکالوجسٹ نے بہت اچھی طرح کلیئر کر دی ہے, سارے اسکلز بتا دی ہیں. رائٹ ڈیسیجن لینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ایموشنس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں, اور جو بھی موجودہ ریسورسز آپ کے پاس ہیں انہی میں رہ کے ڈیسیجن لیں. ڈیسیجن کو کوسیں مت, خود کو مت کوسیں, لیکن اس سے سیکھیں اور اپنے اس پیٹرن کو بریک کریں جس میں کہ باعثنس آ جاتی ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ سننے کے لیے, اور اگر آپ کی کوئی بھی کویشچن یا کوئی بھی کوئری یا کوئی بھی ایسا ٹاپک ہو جس پر آپ چاہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں بات کریں تو ہمارے کامنٹ سیکشن میں مینشن کر دیجیے گا. اگلے سیٹرڈے پھر ملیں گے. اللہ حافظ. کوئی علاج گاہ تمام قسم کے نشے کے مریضوں کی علاج کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا, اسی طرح کوئی علاج گاہ تمام طبقات کی ضروریات کو بھی پورا نہیں کر سکتا. ولنگ ویز میں ایڈمیشن کے لیے بھی سب سے پہلے میرٹ کو دیکھا جاتا ہے, اور اگر میرٹ پہ کوئی پورا اترتا ہو تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ جو پری ایڈمیشن کاؤنسلنگ ہے فیملی کی وہ کتنی دیر ہوگی. نشے کے مریضوں میں ایک چنک ہے جس کے لیے ولنگ ویز کارآمد ہو سکتا ہے, اور وہ چنک ہے
ایسے مریضوں کا جو کہ پرسکرپشن ڈرگ سے یعنی معالجین کے ہاتھوں نشے کی بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں، یا جو مریض ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا کسی جاب پہ ہیں یا بزنس کی سربراہی کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان میں کوئی اور اخلاقی برائی نہیں ہے اور کوئی ان کے اندر کرائم کا پہلو نہیں ہے، انہوں نے کبھی کوئی جرم نہیں کیا، کوئی نشہ نہیں بیچا یا کوئی ایسا کام نہیں کیا جسے ہم جرم کی دنیا کا کام سمجھتے ہیں. تو یہ سب چیزیں دیکھتے دیکھتے پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا یہ علاج جو کوئی شروع کرنا چاہتا ہے تو کیا اس علاج کو وہ تکمیل تک بھی پہنچا سکتا ہے کہ نہیں. جو لوگ مالی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے ویلنگ ویز کوئی بہت زیادہ سوٹیبل علاج گاہ نہیں ہے. ویلنگ ویز میں صرف وہ لوگ جو ہے بہت بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے پیاروں کی زندگی میں انقلاب لا سکتے ہیں جو کہ مسلسل پرجوش ہو کے کام کر سکتے ہوں، جو محنت سے کام کر سکتے ہوں، جو لکھنے پڑھنے سے گھبراتے نہ ہوں اور جو مسلسل وقت کی اور روپے کی انویسٹمنٹ کر سکتے ہوں. ویلنگ ویز کی جو پالیسی ہے وہ دو لفظوں کے ارد گرد گھومتی ہے، ایک ہے آنیسٹی اور دوسری ہے ٹرانسپیرنسی. میرے پاس جو پیشنٹ آتی ہیں خاص طور پہ خواتین، اس میں اکثریت کے ہاتھ سن ہو رہے ہوتے ہیں اور پیر سن ہو رہے ہوتے ہیں. ہاتھ سن ہونا، پیر سن ہونا، انیشلی جب تھوڑا سا میں جب نا تجربہ کار تھا تو اس میں اس کو بڑی فزیکلی چیزوں کو اس کو میں دیکھتا تھا کہ واقعی یہ کیا ہو رہا ہے، نیوروپیتھی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. لیکن جب میں اس کو ڈیٹیل میں دیکھا اور اس کو جو اس میں تھوڑا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا گیا تو یہ پتہ لگا کہ یہ انگزائٹی کی قسم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری خواتین جو آپ کو میں تو آنکھیں بند کر کے بتا دیتا ہوں کہ آپ کو انگزائٹی ہے اور ہاتھ پاؤں سن ہونے، ہاتھ پاؤں جلنے اور یہ پٹھے کھچے ہوئے ہیں، گردن کے پٹھے کھچے اور سر میں یہاں سن ہو رہا ہے. یہ انگزائٹی، سٹریس، ڈپریشن اور یہ اس کے پیچھے جو ایک براڈ ٹرم میں کہ سائیکولوجیکل ریزنز ہوتی ہیں، نفسیاتی وجوہات ہوتی ہیں، کیونکہ پیشنٹ اس کو ایکسپریس نہیں کر رہا ہوتا. یہ تو آپ کو نہیں آ کے کہے گا ڈاکٹر صاحب مجھے بہت ٹینشن ہے، یہ انگزائٹی ہے. تو فزیکلی فارم کے اندر وہ چیزیں ایکسپریس ہوتی ہیں جو فزیکلی فارم میں ہوتی ہیں. ہر بندے کی سمٹمز مختلف، لیکن یہ جو سمٹم ہے بہت کامن ہے، ہاتھ پاؤں سن ہونا، آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ یہ انگزائٹی ہے. لیکن جینوئنلی جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے اگر اس کا شوگر لیول کنٹرول نہیں ہے تو اس کے اندر نیوروپیتھی بڑی کامن چیز ہے. نیوروپیتھی کے مختلف طریقے سے پریزنٹ کر سکتی ہیں. نیوروپیتھی میں سادہ لفظوں بتا دوں، یعنی جو نروز جو ہماری ہیں وہ شوگر خراب رہنے سے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی مختلف سن ہونا اور شدید درد ہونا، اور بعض اوقات جس کو میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ پاؤں پہ اگر کوئی چادر بھی رکھے یا ہاتھ بھی لگائے تو اس کو پین ہوتی ہے. اس کو میلوڈینیا کہتے ہیں، یعنی نان پینفل اسٹیمولس سے پین کا فیل ہونا. یعنی اگر کسی کے جو کاٹن کی چادر بھی پاؤں پہ رکھ دی یا کسی نے ہاتھ بھی لگا دی، یہ پین تو نہیں کرتا نارمل. اگر یہ پین اس کو فیل ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ الٹرڈ سینسیشن ہے، اس کا مطلب وہ نیوروپیتھی کا شکار ہے. اور اس کی جو ایکسٹریم فارم ہے جس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے پاؤں بالکل بے حس ہو گئے ہیں، سن ہو گئے ہیں، یعنی اس طرح سن ہو گئے ہیں کہ اگر اس پہ ہم کوئی پتھر، کنکر، کیل لگ بھی جائے ان کو نہیں پتہ چلتا. تو یہ وہ ہائی رسک فٹ بن جاتا ہے. تو نمنس ہونا ایک ہے کہ پاؤں کے اندر ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہمیں اپنے شوگر کنٹرول کو دیکھنا پڑے گا، ریویو کرنا پڑے گا.